बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज की ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद, इंतहाई फ़ायदेमंद और इंतहाई अहमियत की हामिल है। रिस्क, रोज़ी, अच्छा या बुरा होना अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से तय किया होता है। 4 उमूर जो माँ के पेट में 120 दिन 4 महीने की मुद्दत में वो लिख दिए जाते हैं, वो अटल, वो हकीकत, वो ऐसी तकदीर है कि उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ असबाब, कोई ज़राए, कोई वज़ाइफ, कोई अमलियात, कोई आयात, कोई अहादीस, कोई कौल, कोई फ़ेल ऐसा सबब के तौर पर रखा है कि उसके करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला वो राहें हमवार कर देता है, वो मंज़िलें आसान कर देता है जिस मंजिल पर जाना होता है। कलिमात अपने अंदर बहुत गहरा असर रखते हैं और उसकी मिसाल ये कई दफ़ा दे चुके हैं और दे रहा हूँ कि शैतान रात को बंदे के जिस्म पर हाथ फेरता है और कहता है अलैका लैलुन तवील, अलैका लैलुन तवील, तुझ पर रात लंबी हो जाए, रात लंबी हो जाए। और कलिमात शैतान के कहे हुए इतना असर रखते हैं कि लोगों की फिर फजर की नमाज कज़ा क्या बिल्कुल रह ही जाती है। अगर शैतान के कलिमात के अंदर इतना असर है तो क्या अल्लाह का बंदा जब अपने दिल के उस नज़रिए, उस अकीदे और उस गहराई के साथ अल्लाह को अल्लाह जानकर, खालिक और मालिक जानकर कहेगा तो क्या उसके अंदर कोई तासीर नहीं होगी। आज लोग एक दूसरे से ये बातें कर कर के पूछते हैं क्या आपको इस वजीफ़े से कोई फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ तो इधर कमेंट करें, क्या फ़ायदा हुआ, किसको हुआ। भाई एक बात ये कहता हूँ, कुरान पाक की याद वजालना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये आयत सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन फ़हुम ला यालमून फ़हुम ला याक़िलून मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ आती है। ये अपने माने और मफ़हूम के लिहाज से बिल्कुल मुअस्सर हैं या नहीं हैं। और अगर कोई आदमी चोरी करने के लिए जा रहा हो, चोरी करने के लिए जा रहा हो और वो ये पढ़ रहा हो जालना मिन बैन ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, तो मुझे उसके अकीदे और नज़रिए के बारे में बताओ कि हराम काम करने जा रहा है और सहारा ले रहा है कुरान पाक का। आप ये ख़ुद दाना हैं, अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, ख़ुद सोच लेना। मैं अपने ऊपर किए गए एतराज़ या कमेंट्स के ऊपर कोई हाइपर, कोई गुस्सा नहीं होता, लेकिन लोगों की नफ्सियात को, उनके अकायद और उनके नज़रियात को इन बातों से परख रहा होता हूँ कि लोगों ने क्या क्या कुरान पाक को समझ रखा है। तो लिहाजा आज की जो वीडियो है वो इस लिहाज से है, अरफा के दिन के लिहाज से। और अरफा वकूफ़ अरफा जिसे कहते हैं, हज का रुकन आज़म है। सारे के सारे अरकान हज पूरे कर दें लेकिन आप अरफात में नहीं पहुँचे, वहाँ नहीं ठहरे, वहाँ खड़े नहीं हुए तो हज का रुकन आज़म ज़ाय हो गया। आपने नमाज़ पढ़ी, सजदा नहीं किया, रुकू नहीं किया, तो आप खुद सोच लें फिर नमाज होगी। आपने रोज़ा रखा लेकिन रोज़े की टाइम का जो तयन था फजर से लेकर रात तक,
اس سے پہلے اگر کھول لیا تو روزہ ہو گیا۔ اس یوم عرفہ کے دن آپ 1000 مرتبہ وہ تلبیہ، وہ کلام، وہ الفاظ جو حجاج کرام کے زبانوں پہ، لبوں پہ ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ الفاظ کس بندے کو نہیں آتے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان الفاظ کو آپ یوم عرفہ، جس دن حج کا خطبہ دیا جا رہا ہو، اور حج کا خطبہ ظاہر پاکستان میں نہیں ہوتا، ملائیشیا میں نہیں ہوتا، انڈونیشیا میں نہیں ہوتا، امریکہ میں نہیں ہوتا، فرانس میں نہیں ہوتا، جاپان میں نہیں ہوتا۔ وہ حج کا خطبہ ایک ہی جگہ ہے، مسجد نمرہ عرفات میں۔ وہ خطبہ جس دن ہو، چاہے وہ ملک پاکستان ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جاپان ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ ہالینڈ اور ناروے ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہے، جس دن یہ عرفہ کا خطبہ دیا جا رہا ہو، حج کا خطبہ دیا جا رہا ہو عرفات میں، اس دن یہ کلمات آپ ظہر کی نماز کے بعد یا اس وقت، آپ اپنے ٹائم کے مطابق ظہر کے نماز یا اس وقت جب خطبہ دیا جا رہا ہو، ظاہر آپ خطبے میں شامل تو نہیں ہو سکتے، لیکن آج کل ایک انگلی کے دبانے سے پوری دنیا آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو آپ اس وقت کو، اس ٹائم کو، چاہے کسی ملک میں دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، وہ جب حج کا خطبہ دیا جا رہا ہو، اس خطبے کے دوران میں آپ 2 نفل پڑھ کر، نوافل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے سوائے مکروہ اوقات کے، زوال کا وقت نہ ہو، طلوع و غروب کا وقت نہ ہو، آپ نوافل کو کسی وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نفل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہیں بیٹھ کے اس تلبیہ کو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والملک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک، اس کو 1000 بار پڑھیں۔ اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا حج آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں ہوا، اور آپ نے عالم ارواح میں، باپ کی پشت میں، ماں کے رحم میں، اگر ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پہ، اس اعلان پہ لبیک کہا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اسے ضرور کریں گے۔ اعتراض یہ اٹھ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں، جب ادھر مقدر میں لکھا ہوا ہے تو اس کو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کر ہی لیں گے۔ لیکن ایک دنیاوی مثال یہ ہے کہ جب کوئی کام اٹکا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، سرکاری یا غیر سرکاری، یا کسی آدمی کے پاس بھی وہ کسی طرح سے بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے ہاں کوئی سفارش، کوئی جرگہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ سرکاری دفاتر میں دیکھیں نا، نیچے والی فائل ایک دم سے اوپر آ جاتی ہے، مٹھی گرم کر کے آ جائیں تو دوسرے دن سارے کام ہو جائیں گے۔ یہاں مٹھی گرم کرنے والی بات نہیں ہے، یہاں اپنی لجاجت، اپنی عاجزی، اپنی انکساری اور رب کے ہاں گڑ گڑا کر اس مالک الملک کے سامنے، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لک، نعمتیں بھی تمہاری ہیں، تعریفیں بھی تمہاری ہیں، ملک بھی تمہارا ہے، بادشاہ بھی تمہاری ہے، شہنشاہیت بھی تمہاری ہے، سب کچھ تیرا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں۔ تو تم میری اس التجا کو، میری اس گزارش کو، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسباب پیدا کر دے گا، وہ ذرائع پیدا کر دے گا، اس کلام کی برکت سے، اس تلبیہ کی برکت سے،
کہ وہ تمہیں حرمین شریفین کی زیارت کرا لے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گاں بیکار ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرماتا ہے۔ اور جب بندہ ادھر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کی حمد کر رہا ہوگا اور اس کو کرے لبیک، حاضر ہوں، اللہم اے اللہ، لبیک لبیک، حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو ہی تو ہے، للہ الواحد القہار ہے، احدن صمدن وطرن فردن، سب کچھ تیری ہی صفات ہیں، ان الحمد والنعمت لک، تمام تعریفیں تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، والملک لک۔ اس کو جب آپ پڑھیں گے آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے درجات میں، آپ کے مقامات میں، آپ کے منصب ہائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی کرے گا، اور وہ کچھ عطا کرے گا جو انسان نے سوچا تک بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم نا اذن فی الناس بالحج، حج کا اعلان کرو۔ یا اللہ میری آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ نے فرمایا تم پکارو، پہنچانا میرا کام ہے۔ وہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے، اس پتھر پر، وہ اتنا بلند ہو گیا کہ ایک پہاڑ کے اتنا بلند ہو گیا۔ آپ نے چاروں طرف انگلیاں جس طرح اذان کے دیتے ہیں نا، چاروں طرف گھما گھما کے اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا علی کل ضامر وفج من کل میک، پیدل چلتے، سوار، کمزور، لاغر، فروا، موٹے، سب مقام کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ اور یہ آواز عالم ارواح سے لے کر باپ کی پشت میں، ماں کے پیٹ میں، جس نے بھی اس پہ لبیک کہا، اللہ اسے حج اور عمرہ نصیب کرے گا۔ اور حسن اس دن کے اندر جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو حج کے علاوہ کئی اور فوائد، کاروبار ہے، رزق ہے، اولاد ہے، شادی ہے، منگنی ہے، بیاہ ہے، معاملات ہیں، بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جو بھی کچھ ہے ان سارے بندشوں کو، رکاوٹوں کو دور کر کر اسباب اور ذرائع بالکل ہمواریں راہیں کر کے تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ میں نے کل بھی بیان کیا تھا نا، اس حج کے پیچھے جو قربانی اور حج ہے، لوگوں کے کتنے کاروبار چھپے ہوئے ہیں اس کے پیچھے۔ ایک احرام اور رومال، ٹوپی، تسبیح سے لے کر چپل، جوتا، کپڑے، احرام، صابن، تولیہ، جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں وہ ساری کی ساری کتنے لوگوں کے کاروبار میں وسعت آتی ہے، کتنے لوگوں کے کاروبار میں برکت آتی ہے۔ قربانی کرنے کے دوران بھی کل بھی مثال دی تھی، چارہ بیچنے والوں کی، چھریاں ٹوکے بیچنے والوں کی، گاڑیوں والوں کی، اور بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو جب آپ چند منٹوں کے لیے اس کو کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک، اس کو دیکھ لیں ٹائم واچ پہ کہ آپ کا یہ ایک تلبیہ کتنے سیکنڈ کا ہے، اور اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے میں آپ کو دیر کتنی لگیں گی؟ 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ گھنٹہ لگے گا۔ اور اللہ اس کے صدقے سے آپ کو وہ سارے ذرائع، وہ سارے اسباب، وہ ساری راہیں مہیا کر دے جو آپ اور حج کے درمیان، جو آپ اور آپ کے درجات کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، تو پھر یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ اب لوگ یہ سوال کریں آپ نے ایسا کیا ہے؟ بلاوا جب آتا ہے نا، میرے پاس جب اسباب تھے، ذرائع تھے، نہ جا سکا، لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ میں حیران رہ گیا
اور وہ بات کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ جب کاغذات لینے کے لیے گیا نا تو میرے پاس ہیں 20 سے 15 کلومیٹر سفر کے لیے بھی کرایہ نہیں تھا، اور اللہ نے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سبب پیدا کر دیا۔ میں کاغذات بھی لے آیا، اس بندے کے جتنے پیسے دینے تھے وہ بھی لے آیا، اور اپنے ساتھ بھی جتنے لے جانے تھے لے آیا، اور اللہ جانتا ہے یہ سارا معاملہ۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پڑھنے کی وجہ سے یا کسی کے پڑھنے کی وجہ سے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کوئی کمنٹ صدر کرے گا یا نہیں کرے گا کہ کس کس کا کام ہوا ہے، کون کون حج پہ جا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو احرام کی صورت میں روک دیا جاتا ہے، فمن اکثرتم فمستیسر من الحج، پڑھ کے دیکھ لینا، جس طرح پاکستان میں بھی کئی بندوں کو روکا گیا احرام کی صورت میں۔ جو مرضی کہہ لیں، اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال ہیں، یا اوپر والے کی مرضی ہے جس کو بلائے نہ بلائے۔ تو اس لیے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرے نا، تو اللہ سب کچھ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں وہ پھر بھی آپ کو، لیکن اپنے دل کے اندر کی جو تڑپ ہوتی ہے، جو چاہت ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے یا پھر وہ بندہ جانتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مثنوی میں لکھا ہے دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کے بارے میں، اللہ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا، جس کی قبول نہیں ہوتی اس کو ذخیرہ کر دیتا ہے آخرت کے لیے۔ اس کی مثال انہیں ایک بہترین دی ہے کہ ایک تندور والے کے پاس لوگ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، روٹیاں لے کے آتی ہیں۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی جاتی ہے، جو اس تندور والے کی اس پہ نظر پڑ جاتی ہے، بس دیوانہ ہو جاتا، بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑی رہتی ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، جو بھی آتا ہے پیسے دیتا، روٹیاں لے جاتا ہے، جو بھی آتا ہے پیسے دیتا، روٹیاں لے جاتا۔ وہ کھڑی کی کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے، وہ بھی پیسے دیتی ہے۔ انتظار، صبر، 2 منٹ 3 منٹ کرتے 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 آٹا ختم ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے بابا وہ سب آئے میرے پیچھے، وہ لے کے جا رہے ہیں۔ جو آٹا بھی ختم ہو گیا، وہ پھر آفر کرتا ہے بیٹھو میرے ساتھ ہی کھانا کھا لو۔ اس لیے کہ اس کی صورت، اس کی شکل، یا اس کی ادا، یا اس کی آواز، یا اس کی جو بھی چیز ہے وہ اس بندے کو پسند آ گئی۔ اسی طرح انسان جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کو وہ پکار، وہ آواز پسند آ جاتی ہے، اور اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ یہ پکارتا رہے میں سنتا رہوں، یہ پکارتا رہے میں سنتا رہوں۔ اور پھر جب سارے کے سارے اپنے اپنے کام پورے کر کے وہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھتا رہ جاتا، اللہ اسے کہتا ہے میں تمہیں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا کر، تم میرا خاص بندہ ہے۔ اور یہی حال ہوگا اس وقت جب کوئی کسی حافظ کی سفارش سے، کسی عالم کی سفارش سے، کسی ولی کی سفارش سے، کسی شہید کی سفارش سے، اور آخر میں انبیاء کی سفارش سے، اور پھر سب سے آخر میں سید الانبیاء کی سفارش سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ لیکن ایک ایسا گناہ گار ہوگا جس کے اوپر کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اور اللہ اسے آخر میں، سب سے آخر میں یہ فرمائے گا اے میرے بندے جا، میں نے تمہیں اپنی رحمت سے پار کر دیا، بخش دیا۔ آئے ہے اس وقت بڑے بڑے پرہیزگار، بڑے بڑے متقی، بڑے بڑے صائم الدہر، قیام اللیل یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے کاش کہ میں بھی کوئی گناہ کر لیتا، اور اللہ آج مجھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر یوں اپنی رحمت سے مجھے کیا آزاد کر رہا ہے، دوزخ سے جنت کی طرف بھیج رہا ہے، اپنی رحمت کا صدقہ مجھ پہ کر رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، باتیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں ویڈیو بہت مختصر بنایا، کیا کروں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اگر کسی نیکوکار، پرہیزگار، متقی کی اللہ ایک بار سنتا، اس کو فی الفور جواب دیتا ہے نا، تو گناہگار کی آواز کے اوپر 2 مرتبہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے مجھ سے، آ میری بارگاہ میں سر جھکا لے، میں تجھ کو سب کچھ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، الا ان یشرک، سوائے اس کے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ تو اس تلبیہ میں آپ پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ پڑھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے والے جتنے بھی ہیں سب کو حج نصیب کرے۔